नाज़रीन, नेतन्याहू के खिलाफ 10 लाख इजरायली निकल आए हैं और ये अब तक का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट बन गया है और प्रोटेस्ट से आगे बात चली गई है क्योंकि अब ये हंगामा में कन्वर्ट हो चुका है। मुजाहिरीन ने पुलिस के ऊपर हमला किया और पुलिस ने मुजाहिरीन के ऊपर हमला किया जिसमें दर्जनों जख्मी हुए हैं, जिसमें मेंबर पार्लियामेंटेरियंस जो नेतन्याहू के खिलाफ इन मुजाहरों में शरीक हुए थे वो भी इसमें जख्मी हुए हैं। नाज़रीन, इस वक्त इसराइल की एक एक गली, तेल अवीव की एक एक गली नेतन्याहू के खिलाफ नारों से गूंज रही है। तो सूरत हाल अचानक से बदल गई है। वाशिंगटन में एक हंगामी मीटिंग, व्हाइट हाउस में एक हंगामी मीटिंग इस वक्त हो रही है कि अब की सूरत हाल का क्या करना है। ये तो वो चीज़ है जो अनएक्सपेक्टेड है। इस अंदरूनी खलफशार के बारे में, इस अंदरूनी नेतन्याहू की जो अनपॉपुलैरिटी है, इस बारे में तो उनको अंदाज़ा भी नहीं था कि इस तरह भी इसराइली जो है वो नेतन्याहू के खिलाफ निकल सकते हैं। हालांकि नेतन्याहू तो ग्रेटर इसराइल बनाने की कोशिश कर रहा है, तो फिर इसराइलियों को तो साथ होना चाहिए था, लेकिन 10 लाख इसराइलियों का निकल आना तो इसने उनके तमाम मंसूबों के ऊपर एक तरह से पानी फेर दिया है। अब ये क्या रुख इख्तियार करेगा, इस बारे में आपसे बात करेंगे। हिजबुल्लाह का ताज़ा तरीन हमला हुआ है, 100 के करीब रॉकेट्स दागे गए हैं और 8200 यूनिट की जो पोजीशंस हैं नॉर्थ के अंदर उनको नजर निशाना बनाया गया है। वेस्ट बैंक में ताज़ा तरीन हमले हुए हैं और यमन ने 2 मजीद जहाज़ों को गर्क कर दिया है। तो ये ताज़ा तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं आज बरोज़ सोमवार। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हमारे नज़दीक सबसे इंपॉर्टेंट महाज इसराइल के अंदर का महाज है जहां पर क्योस है, खलफशार है और इसराइल बहुत तेज़ी के साथ खाना जंगी की तरफ बढ़ रहा है। उनकी सोसाइटी कोलैप्स हो रही है और हर गुजरते दिन के साथ उनकी सोसाइटी में डिवीजन बढ़ती चली जा रही है। एक वो फार राइट तबका है जो बेन गवीर और समुद्रज के साथ खड़ा है और दूसरी तरफ ये सारा इसराइल आकर खड़ा हो गया है जो इस वक्त जंगबंदी का मुतालबा कर रहा है, जिसमें उनकी तमाम फॉर्मर लीडरशिप है, जिसमें उनका थिंक टैंक तबका है, वो ये कह रहे हैं कि इसराइल जो है वो ख़त्म हो रहा है। इस वक्त हैरान कुन सदा के ऊपर यह तारीख का सबसे बड़ा इसराइल का एहतजाज बन गया है। ना सिर्फ इस जंग का 10 लाख इसराइली निकल आए हैं और सिर्फ हाफ अ मिलियन जो है वो सिर्फ तेल अवीव के अंदर निकले हैं। आप अंदाजा करें, छोटा सा इसराइल, उस छोटे से इसराइल में छोटा सा तेल अवीव, उसके अंदर 5 लाख इसराइल निकले हुए हैं और टोटल जो ज्यूज की आबादी है इसराइल में वो 7 मिलियन है, 70 लाख है। और इस जंग के अंदर जो है वैसे टोटल 9 मिलियन है, लेकिन वो जो ये ज्यूज हैं, बाकी वो अरब्स भी इन्होंने मुख्तलिफ बॉर्डर्स के ऊपर बसाए हुए ना, तो असल में जो ज्यूज हैं वो 7 मिलियन हैं। 10 लाख तो अभी जंग में चले गए और 10 लाख आज निकले हुए हैं छोटे से तेल अवीव के अंदर। एक एक गली भरी हुई है और वहां पर नारे क्या लग रहे हैं कि जंग बंदी होनी चाहिए। और आज वहां पर जनरल स्ट्राइक है, उनकी ट्रेन्स बसेस बंद हो चुकी हैं, एयरपोर्ट्स पूरी तरह से मुतासर हो गया है क्योंकि फ्लाइट्स वहां पर बंद हो गई हैं। थोड़े से अमले ने स्ट्राइक के ऊपर नहीं गया लेकिन उनके बैठने से कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि फ्लाइट्स तो तभी चलेंगे ना जब पूरा अमला बैठा होगा। अगर 70% छुट्टी के ऊपर चले गए तो एयरपोर्ट तो नहीं चल सकता। उनकी जो इकोनॉमिक जोन्स हैं, एजुकेशनल सेक्टर, डिफेंस, हर तरफ इस वक्त हड़ताल हो चुकी है और पूरी तरह से आज की इस हड़ताल और प्रोटेस्ट ने इजराइल की बुनियादों को हिला के रख दिया है। मैं सिर्फ आपके सामने कुछ हेडलाइंस रखता हूं, कुछ एनालिसिस रखता हूं, फिर आपको इस बात का अंदाजा होगा। दुनिया की कोई ताकत इजराइल को नहीं रोक सकी और ना रोकती हुई नजर आ रही है। हम सीज फायर की बात कर रहे हैं, कोई यूरोपीय मुल्क, कोई अमेरिका, कोई जनूबी एशिया का मुल्क, कोई इस्लामी मुल्क, हमें बिल्कुल नजर नहीं आ रहा कि वो इसराइल को जंगबंदी के ऊपर मजबूर कर सकेंगे। और हिजबुल्लाह, हमास और यमन ये जंगबंदी के ऊपर मजबूर नहीं कर सकते। ये एक हतमी जंग कर सकते हैं और उसके नतीजे में आज़ादी हासिल कर सकते हैं और वो जंग कई सालों के ऊपर मबनी होगी। अगर हम जंगबंदी चाहते हैं तो फिर सबसे जो इस वक्त एक जो ताकत नजर आ रही है वो इसराइल के अंदर से है। इसराइल के अंदर ये उसका कोलैप्स होना और इसराइल के अंदर ये खाना जंगी की तरह मामला जाना और नेतन्याहू के खिलाफ इस हद तक तहरीक का उठ खड़ा होना, ये सबसे जो है ना डिसाइडिंग फैक्टर यहां पर। अब जरा कुछ हेडलाइंस देखिए। बेन गुरियन एयरपोर्ट इज क्लोज टू डिपार्टिंग फ्लाइट्स विल बी ड्रामेटिकली अफेक्टेड इन द कमिंग डेज। आने वाले दिनों में ड्रामाई अंदाज से मजीद फ्लाइट्स कैंसिल होंगी और मुतासर होंगी। आज मुकम्मल तौर पर डिपार्टिंग जो है ना फ्लाइट्स वो कैंसिल हो चुकी हैं, यानी समझ लें कि बेन गुरियन बंद हो चुका है। ट्रेन्स डिलेड कैंसल्ड इन इजराइल एज स्ट्राइक्स टेक्स इफेक्ट्स। वर्कर्स joint general strike call to pressure Netanyahu government to secure the release of the captives held in Gaza। ट्रेनें जनाब पूरी तरह से बंद हो गई हैं क्योंकि वर्कर्स इस वक्त स्ट्राइक के ऊपर चले गए हैं
اور مظاہروں میں بھی شریک ہو رہے ہیں. Protest in the Israel could push Netanyahu out of his corner. Ongoing protest and strike in Israel could bring country to a critical junction should they grow in a number and threaten Netanyahu's coalition. کہ یہ جو احتجاج ہے یہ بہت نتیجہ خیز ثابت ہو سکتا ہے اور نتنیاہو کو فارغ کر سکتا ہے. If the Hiztaroth joins the protest, they could grow bigger and put real pressure on Netanyahu government. اب یہ ہزتروت جو ہے نا یہ ان کی یونین جو لیبر یونین ہے اس کا چیئرمین ہے, لیبر یونین کا چیئرمین ہے, جس کے کہنے پر آج جنرل سٹرائک ہوئی ہے, جس کے بارے میں ہم نے پچھلی ویڈیو میں تفصیلی سے بتایا کہ اس کی پریزنر فیملیز کے ساتھ ملاقات ہوئی اور پھر گورنمنٹ کے مختلف آفیشلز کے ساتھ اس نے رابطہ کیا اور پھر اس نے پریس کانفرنس کی کہ جو ڈیل نہیں ہو رہی اس کے دو نقصان ہو رہے ہیں. ایک تو اسرائیل تباہی کی طرف جا رہا ہے, دوسرا یہ کہ ڈیل نہ ہونے کا مقصد صرف اور صرف نتنیاہو کا پولیٹیکل مقصد ہے. تو اس نے آج جنرل سٹرائک اس کے کہنے پر ہوئی ہے. اب اگر وہ باقاعدہ طور پر پروٹیسٹ میں شامل ہو جاتا ہے, ہڑتال کروانا ڈیفرنٹ چیز ہے, ادھر 10 لاکھ اسرائیلی نکلے ہوئے ہیں, لیکن یہ سب سے ان کا پاورفل طبقہ جس نے آج ہڑتال کروائی ہے, وگرنہ تو جو یہ فیملیز ہیں ہاسٹیجز کی یہ تو کب سے کہہ رہی تھی ہڑتال کرو ہڑتال کرو, تو ان کا پاورفل طبقہ اب میدان میں آیا. تو ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ پروٹیسٹ میں بھی شامل ہو جاتے ہیں, یعنی ہڑتال سے یہ آگے آ جاتے ہیں, عام اسرائیلی تو نکلے ہوئے ہیں, لیکن اگر لیبر یونین بھی پروٹیسٹ میں شامل ہو جاتی ہے تو پھر بہت کام خراب ہونے والا ہے. There is anger, there is frustration, and there is also the realization that now we are closer to a year of this war and that the goals that Netanyahu has declared are near impossible to achieve. یہاں پر فرسٹریشن ہے, غصہ ہے کہ 1 سال آلموسٹ ہو چکا ہے, نتنیاہو نے جو گولز کہے تھے ان میں سے ایک بھی اس نے اچیو نہیں کیا اور مستقبل قریب میں بھی ایک بھی اچیو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اس وجہ سے اسرائیلیوں میں بہت زیادہ غصہ ہے. Harrods quoting liquid ministers, Netanyahu will not push the deal unless the streets are on fire and he fears Ben Gvir and Smotrich more than the families of the prisoners. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں سٹریٹس آن فائر کرنی ہوگی نتنیاہو کو گھٹنوں پر لانے کے لیے. اسرائیلی اینگر بوائلز اوور ایز پولیس ریسپونڈ ود وائلنٹ ڈسپرس ٹیکٹکس. جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں نا کہ ایک پوری ٹائم لائن ہے نا کہ آہستہ آہستہ مظاہرے شروع ہوئے اب وہ کہہ رہے ہیں بوائلنگ پوائنٹ کے اوپر معاملات پہنچ چکے ہیں. These were essentially spontaneous protests that started earlier in the day. Spontaneous لیول کے اوپر یہ آگے سے آگے بات چلی جا رہی ہے. اس میں سب سے زیادہ وہ بتا رہے ہیں جو غصہ ہے لوگوں کے اندر, اسرائیلیوں کے اندر, وہ یہ ہے کہ یہ جو 6 ان کے قیدی مرے ہیں وہ اس لسٹ میں شامل تھے کہ مذاکرات اور جنگ بندی کے بعد جنہوں نے رہا ہونا تھا. تو اس کا ان کو زیادہ غصہ ہے کہ یہ تو رہا ہو سکتے تھے اگر نتنیاہو ڈیل کر لیتا. ان کے تو نام بھی لسٹ میں شامل ہو چکے تھے کہ سب سے پہلے فیز میں انہوں نے رہا ہونا تھا. تو اس بات کو ان کو زیادہ غصہ ہے. So the anger from the Israeli public spilled on the streets. Police end up using force against these demonstrations, firing stun grenades, which is first at this type. Israeli outcry over captive deaths. This is an earthquake. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ غیر معمولی نوعیت کا ہے. 10 لاکھ اسرائیلیوں کا نکلنا یہ کوئی نارمل چیز نہیں ہے. اگر ہم مڈل ایسٹ کے باقی ممالک دیکھیں, عراق میں مظاہرے, شام میں, مطلب جو ان کی پرانی 20 سالہ تاریخ دیکھیں تو اس کے نتیجے میں مڈل ایسٹ کے ممالک ڈی اسٹیبلائز بھی ہوئے, خانہ جنگی بھی ہوئی, سارا کچھ ہوا ہے. اور آغاز کہاں سے ہوا؟ مظاہرین سے. تو تل اویو نے تو کبھی ایسا فیس نہیں کیا. یعنی باقی مڈل ایسٹ کے ممالک بھی مختلف ہے, تل اویو تو ایک الگ سے, اسرائیل تو ظاہری بات ہے قبضہ ہے, اس کے معاملات بالکل مختلف ہیں, اس کی سوسائٹی بالکل مختلف ہے. لیکن اوورال اگر ہم مڈل ایسٹ میں دیکھیں تو مظاہرین آئے ہیں اور بس اس کے بعد گیم ہاتھ سے نکل گئی ہے. اور دنیا میں کہیں بھی اگر آپ دیکھ لیں کہ اگر اتنی بڑی تعداد کے اندر مظاہرین آ جائیں تو پھر گیم ہاتھ سے نکل ہی جاتی ہے, اور ان کے خلاف اگر آپ فورس استعمال کرتے ہیں تو وہ زیادہ شدید ہو جاتے ہیں. اسی چیز کی پریشانی واشنگٹن کو ہے, آگے چل کر میں آپ کو سامنے رکھتا ہوں. تو ارتھ کویک ہے, یہ زلزلے کی طرح ہے یہ صورتحال جو اس وقت پیدا ہو گئی ہے. اسرائیلی پرائم منسٹر نیتنیاہو has vowed to continue the fighting until Hamas is destroyed. The Israeli army noting the difficulty of rescue operations has acknowledged the ceasefire deal is the only way to bring home large numbers of captives safely. نیتنیاہو بے شک کہہ رہا ہے, ہمیشہ سے ریپیٹڈلی کہہ رہا ہے کہ جنگ جاری رکھوں گا, حماس کو ختم کروں گا, یہ وہ, لیکن
اسرائیلی آرمی کا موقف کچھ دوسرا ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ ڈیل ہونی چاہیے اگر ہم نے سروائیو کرنا ہے. Some analysts said that public outcry over the 6 hostages who died could signal a new level of political pressure on Netanyahu. I think this is an earthquake. This isn't just one more step in the war. یہ نتنیاہو کے خلاف ایک بہت فیصلہ کن پریشر ثابت ہونے جا رہا ہے. Mass protest in Israel unlike any before. یہ جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی, اور اس جنگ میں تو بالکل نہیں ملتی کہ اس طرح کے پروٹیسٹ کبھی ہوئے نہیں ہیں. The anti-government demonstration in Israel are markedly different than previous protests throughout the war. آج کے جو یہ پروٹیسٹ ہیں یہ ماضی کے تمام جو پروٹیسٹ ہوئے ہیں ان سے بالکل مختلف ہیں, کیونکہ اس میں ایئرپورٹس بند, ٹرینز بند, بسز بند, اور ٹرانسپورٹ کا سارا نظام درہم برہم. اکنامک اور لیبر یونین پہلی بار میدان میں آ گئی ہے, پہلی بار جنرل سٹرائک ہو رہی ہے, پہلی بار اتنے لوگ نکلے ہوئے ہیں, تو یہ بالکل مختلف چیز ہے. سموترز کا بیان سامنے آیا, وہ کہہ رہا ہے جی ہم سبمٹ نہیں کریں گے, جنگ روکنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جنگ ہار جائیں گے. اگر جنگ ہم نے روکی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری ہار تصور ہوگی اور یہ حماس کے سامنے سبمشن تصور ہوگا, تو اس لیے ہم کسی طور پر جنگ نہیں روکیں گے. ٹھیک ہے, وہ تو صحیح ہے, انہوں نے تو یہی کہنا ہے. لیکن یہاں پر دو بہت بڑے پرابلمز ہیں, دو اس نئی ڈیولپمنٹ کے جو اچانک سے پیدا ہوئی ہے پچھلے 24 گھنٹوں میں, اس کے دو امپورٹنٹ پہلو ہیں. دیکھیں, اگر جنگ کی حالت میں, اور جنگ بھی کون لڑ رہا ہو, اسرائیل جیسا چھوٹا سا ملک جو کہ اصل میں ایک قبضہ ہو اور جنگ میں ہار بھی رہا ہو, ٹھیک ہے, اس اسرائیل کے چھوٹے سے دارالحکومت میں اگر 5 لاکھ لوگ نکل آئیں اینٹی وار پروٹیسٹ کے اندر, تو اس کا کیا مطلب لیا جائے. یعنی اگر کوئی بڑی سے بڑی پاور بھی ہو نا, مطلب جو ورلڈ پاورز ہیں, ان کے اگر کیپٹل میں بھی 5 لاکھ لوگ نکل آئے نا دوران جنگ ایز اے اینٹی وار پروٹیسٹ, تو وہ اس کو فیس نہیں کر سکتے, وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ امریکہ بھی ہے نا, اگر امریکہ میں 5 لاکھ امریکنز نکل آئیں واشنگٹن کے اندر کسی جنگ کے خلاف, تو امریکہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا ہے. تو وہ تو امریکہ ہے, یہ تو چھوٹا سا اسرائیل ہے اور اس کا چھوٹا سا تل اویو ہے. اس میں اگر 5 لاکھ اسرائیلی نکلے ہوئے ہیں تو سمجھنے کے بعد ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے. ایسی صورتحال میں جو سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر مظاہرین پرائم منسٹر بلڈنگ کی طرف چلے گئے یا کسی عسکری بلڈنگ کی طرف چلے گئے, تو پھر کیا ہوگا. جانے میں کون سا دیر لگتی ہے, اور 5 لاکھ کا مجمع ہے, اس کو کون روکے گا. ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ کسی بھی وقت ایسا کوئی بھی واقعہ پیش آ سکتا ہے. دوسری امپورٹنٹ بات ناظرین یہ ہے کہ اگر فی الحال یہ جو موومنٹ آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ نتیجہ خیز موڑ کے اوپر نہیں بھی پہنچتی, بالفرض ہم سپوز کر لیتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی جنگ بندی نہیں ہوتی, تو ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ پانی جو ہے نا وہ سر سے گزر گیا ہے. مثال کے طور پہ اگلے 5-7 دنوں میں, 10 دنوں میں, 15 دنوں میں پھر کوئی ایسا واقعہ ہوگا, جیسے ابھی حماس کی جانب سے خبر یہ سامنے آ رہی ہے. حماس نے کہا ہے اپنے فائٹرز کو کہ اگر آرمی, اسرائیلی آرمی تم تک پہنچے, مطلب جن کے پاس ہاسٹیجز ہیں, کیونکہ وہ ڈیوائیڈ کر کے رکھے ہوئے ہیں نا, اگر تم تک پہنچے آرمی کسی بھی طریقے سے, تو تم نے ان ہاسٹیجز کو اسرائیلی آرمی کے ہتھے نہیں لگنے دینا. تو کوئی بھی اس طرح کا واقعہ, مطلب ٹنل سے ان کو پھر کہیں 5 دنوں بعد, 10 دنوں بعد کوئی کہیں سے پھر باڈیز مل جائیں گی. تو آپ دیکھنا ہے کہ ٹائم لائن ہے, پہلے چند 100 ہوئے, پھر 1000, پھر ہزاروں, اب یہ لاکھ اور پھر لاکھوں میں چلی گئی ہے. یعنی ایک ٹائم لائن ہے, جیسے ایسے گراف اوپر چلتا چلا جا رہا ہے اس موومنٹ کا. تو 10 دنوں کے بعد اگر یہ دوبارہ سے نکلیں گے کسی اور واقعے کے اوپر, تو پھر اس سے بھی یہ زیادہ شدید ہوگا. ہو سکتا ہے اس وقت یہ کسی بلڈنگ کے اوپر حملہ ور ہو جائیں, ہو سکتا ہے یہ آج ہو جائیں. لیکن بات یہ ہے کہ اسرائیل کو تو 2 سے 3 سال چاہیے حماس کو ختم کرنے کے لیے, ویسٹ بینک پر قبضہ کرنے کے لیے, غزہ پر قبضہ کرنے کے لیے, کم سے کم 2 سے 3 سال چاہیے. تو جس لیول کے اوپر یہ اندرونی کیوس چلا گیا ہے, جس لیول کے اوپر یہ اندرونی ہنگامے چلے گئے ہیں, آپ مجھے بتائیے یہ اسرائیلی سوسائٹی 2 سے 3 سال افورڈ کر سکتی ہے؟ کسی صورت افورڈ نہیں کر سکتی. دیکھیں یہ کو بات 15 دنوں, مہینے کی یا 2 مہینے کی تو نہیں ہے کہ 2 مہینے تک وہ اس کو قابو کر کے رکھیں گے. یہ تو سالوں کی بات ہے, سالوں جنگ لڑنی ہے. آگے تو نتنیاہو تیاری کر رہا ہے حزب اللہ سے جنگ کی اور ایران سے جنگ کی, تو وہ تو سالوں کے اوپر مبنی معاملہ ہے. کیا اسرائیلی سوسائٹی اس کو برداشت کر سکتی ہے؟ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی. تو یہ اس کا دوسرا امپورٹنٹ ترین پہلو ہے کہ آج اگر یہ موومنٹ کامیاب نہ بھی ہوئی تو یہ اس لیول کے اوپر چلی گئی ہے کہ اس کو کامیاب ہونے میں بس 1 یا 2 واقعات کی اور ضرورت ہے. یعنی گرتی ہوئی دیوار ہوتی ہے نا, اس کو 1-2 دھکے اور چاہیے ہوتے ہیں, تو اس کو بھی 1-2 اور واقعات کی اگر ضرورت پڑی تو پڑے گی, وگرنہ یہ آج بھی ہو سکتی ہے.
اچھا اسی کے اوپر آپ ذرا امریکہ کا سے جو بیان سامنے آ رہا ہے, اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, the US administration has been holding discussions in the last 24 hours about what to do now. اب یہ what to do now کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کوئی حزب اللہ نے تو آ کر حملہ نہیں کر دیا, ایران نے یا یمن نے یا سعودی عرب نے تو آ کر حملہ نہیں کر دیا, کچھ بھی نہیں ہوا, نہ حماس کے فائٹرز نکلے اور انہوں نے تل ابیب کے اوپر جھنڈا گاڑ دیا ہے. تو what to do now کا کیا مطلب ہے؟ کیا کوئی ایسی تبدیلی آ گئی ہے کہ جس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں اسٹریٹجی بدلنا پڑے گی, اب یہ والا فارمولا تو ہمارا ورک نہیں کر رہا؟ سوچئے نا ذرا کہ اسرائیل تو ویسٹ بینک کے اوپر بھی حملہ آور ہے, اسرائیل تو غزہ کے اوپر بھی حملہ آور ہے, تو what to do now کا کیا مطلب ہے؟ تو what to do now کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اندرونی اتنا خلفشار پیدا ہو گیا اسرائیلی سوسائٹی کے اندر, اور اسرائیلی سوسائٹی بلنکن کو کوس رہی ہے, بائیڈن کو کوس رہی ہے, امریکی انتظامیہ کو کوس رہی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو, ایک نتنیاہو کے پیچھے لگ کر تم پورے اسرائیل کا بیڑا غرق کر رہے ہو. تو اس لیے, اور پھر وہاں پر الیکشن چل رہے ہیں, ابھی ادھر سے ٹرمپ جو ہے وہ بائیڈن انتظامیہ پر الگ سے پریشر بڑھا رہا ہے. ابھی اس واقعے کے اوپر ٹرمپ نے ٹویٹ کیا کہ اگر میں صدر ہوتا تو یہ واقعہ نہ ہوتا ادھر ادھر, یہ تو بڑی کمزور ایڈمنسٹریشن ہے. تو وہ بائیڈن انتظامیہ مسلم ووٹر سے بھی پیس رہی ہے, ساری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے امریکی مفادات کا اپنا نقصان بھی کر رہی ہے, اور اندرونی سطح کے اوپر ٹرمپ بھی ان کو رگڑا لگا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو what to do now, اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب کیا کریں. اچھا آگے ناظرین چلتے ہیں تو وال اسٹریٹ جرنل کی دو خبریں دیکھیے. اسرائیل سے ملٹری سیٹ بیکس آر انکریزنگ, اندرونی خلفشار اور ملٹری سیٹ بیکس آر انکریزنگ, یہ وال اسٹریٹ جرنل رپورٹ کر رہا ہے. اسرائیل فائنڈ its forces exhausted as it fights the equivalent of war on 3 fronts, Gaza against Hezbollah and most recently in the West Bank. آرمی تو کوئی فتح لے کر آ نہیں رہی ہے, مزید آرمی کی باڈیز بھی آئیں گی اور کیپٹیوز کی بھی آ سکتی ہیں. تو جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ وال اسٹریٹ جرنل اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ آرمی ایگزاسٹڈ ہے, وہ لڑ نہیں پا رہی ہے, اور اس کے خلاف سیٹ بیکس انکریز ہو رہے ہیں, یعنی اس کا نقصان بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو وہ اندرونی اس تحریک میں اضافہ ہی کرے گا نا جو اینٹی وار پروٹیسٹ ہے. اسی درمیان ناظرین جو حزب اللہ سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے, حزب اللہ نے 100 کے قریب راکٹس داغے, جس میں صرف 60 جو ہے انہوں نے میرون کے اوپر اٹیک کیا ہے. کامیاب ترین یہ حملہ تھا, بہت ساری سیٹلمنٹس کو اٹیک کیا گیا. سائرن ساؤنڈ دا سیٹلمنٹ آف زریت, ہرفیش, متات, فسوتا, شمیرہ, شتولہ آن دا ناردرن بارڈر, درجنوں یہ سیٹلمنٹس آبادیاں جہاں پر اٹیک ہوا ہے. سب سے امپورٹنٹ خبر اس میں یہ بھی ہے کہ 8200 یونٹ, وہ 8200 یونٹ جس کا ہیڈ کوارٹر تو تل ابیب سے 1.5 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ہے, جس کو حزب اللہ نے کامیابی سے نشانہ بنایا, جس کو اسرائیل نے ڈینائی کیا, بعد میں مان لیا, اس کو ناظرین نارتھ میں جو اس کی پوزیشنز ہیں اٹیک کیا گیا ہے. Our fighters targeted the position of 8200 intelligence battalion of the Galilee division in the Mitat barracks with rocket salvos. مطلب وہاں پر بھی اٹیک کیا, اب یہاں پر بھی ان کے یونٹس کو اٹیک کیا جا رہا ہے. We targeted a building used by enemy soldiers in Manara settlement with appropriate weapons. مختلف کالونیز کے اندر جو اسرائیلی فوجیوں سے بھری ہوئی بلڈنگز ہیں ان کو نشانہ بنایا. We targeted buildings used by enemy soldiers in Shatullah settlements, ایک اور جگہ کے اوپر. اچھا یہ حزب اللہ کے حوالے سے حملے ہو گئے. یمن نے 2 مزید جہازوں کو غرق کر دیا ہے, ایک 70 نوٹیکل مائل فرام السلیف اور دوسرا 50 مائلز فرام حدیدہ, اور اس کو ڈرونز کے ساتھ جو ہے وہ اٹیک کیا گیا. تو آج بروز شمار جو ہے وہ یمن نے 2 مزید جہازوں کو جو ہے وہ غرق کر دیا ہے. اب اگر ہم آ جائیں ناظرین ویسٹ بینک کی تازہ ترین صورتحال کے اوپر, تو ویسٹ بینک میں جو ریزسٹنس ہے وہ سرپرائز کر رہی ہے, بہت بھاری نقصان پہنچا رہی ہے. ویسٹ بینک میں ریزسٹنس کا ایک نیا روپ دیکھنے کو مل رہا ہے جو اسرائیل ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. وہاں پر جو کار ایکسپلوسیو جو حزب اللہ کے طرز کے اوپر ہم آپ کو بتا چکے ہیں تفصیلات, وہ آپریشن بہت زیادہ انکریز ہو رہے ہیں. ابھی ایک اور جگہ کے اوپر کار ایکسپلوسیو نے جا کر ہٹ کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف ایمبوشز اور گھات بھی لگائے جا رہے ہیں. تو تازہ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. القسام بریگیڈ یہ بتا رہا ہے, our fighters ambushed Zionist infantry force after it advanced towards a house in the Jenin camp where there were resistance fighters. ایک انفینٹری فورس کے خلاف گھات اس طرح سے لگایا کہ ایک گھر میں فائٹر چھپے ہوئے تھے, اور جو انفینٹری فورس ہے اس گھر کی طرف جاتی ہے. As soon as the Zionist force arrived at the house in Al-Dama neighborhood in Jenin, they were targeted with explosive devices and the resistance fighters clashed with them. جو ہی وہ اس گھر کے قریب آئے ان کے اوپر ایکسپلوسیوز پھوڑ دیے گئے اور پھر ان کے ساتھ کلیش ہوا. The resistance fighters inflicted casualties on the Zionist force and our fighters monitored helicopters landing to evacuate them. پھر ہم نے کلیشز میں ان کو مارا اور پھر ہم نے ہیلی کاپٹرز دیکھے جو ان کو ایویکویٹ کرنے کے لیے آئے. Car with explosives stopped from entering Israeli settlements. مختلف جگہوں کے اوپر کار ایکسپلوسیوز کے ساتھ حملے ہو رہے ہیں. کہیں پر وہ
مطلب ناکام ہو رہے ہیں، جیسے یہاں پر روک لیا گیا اور کہیں پر وہ جا کر اندر ٹکرا رہے ہیں. اب وہ کار کو روکنا بھی بڑا مشکل کام ہے نا، وہ کہیں سے آئے گی، نمودار ہوگی اور جا کے ٹکرا جائے گی، آپ اس کو کیسے روکیں گے؟ ٹھیک ہے، تو یہ مطلب 10% ہی وہ ناکام کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ تو نہیں، کیونکہ اس نے تو بارود نے پھٹنا ہی پھٹنا ہے، وہ آگے جا کر نہیں پھٹے گا تو گیٹ کے اوپر پھٹ جائے گا، وہاں پر 5-7 گارڈ یا 10-15 وہ وہاں پر مارے جائیں گے. تو ان کا مقصد تو اٹیک ہی کرنا ہے نا، اگر وہ اندر کامیاب نہیں ہوں گے تو گیٹ کے اوپر ہو جائیں گے، اس کو روکا نہیں جا سکتا. یہ حزب اللہ کی جو ہے وہ ٹیکنیک تھی. اب ذرا اسرائیلی میڈیا کا ایک بیان دیکھیے. We are facing a dangerous escalation in the West Bank and there is no longer a warning. Rather we see this happening on the ground and all red lights must be turned on the security, military and political levels. ایک ڈینجرس خطرناک ترین ایسکلیشن ہمیں ویسٹ بینک میں نظر آ رہی ہے. اب یہ ایسکلیشن تو اسرائیل نے کی ہے تو وہ ڈینجرس کیسے ہوگی؟ اصل میں جو ایسکلیشن مطلب آگے سے جو رسپانس آ رہا ہے، ویسے کوئی تکلیف نہیں ہے کہ اسرائیل جا کر حملہ کر رہا ہے، یہ وہ مسئلہ نہیں ہے. ایسکلیشن سے مراد یہ ہے کہ آگے سے جو ریزسٹنس نے حملے شروع کر دیے ہیں وہ ڈینجرس ایسکلیشن ہے، وگرنہ اسرائیل مارے تو مسئلہ تو نہیں ہے، آگے سے مسئلہ ہے کہ اب وہ ریزسٹ کرنا شروع ہو گئے. تو آپ دیکھ لیں تمام محاذوں کے اوپر ہم تفصیلات آپ کو شیئر کر رہے ہیں. اسرائیل کے اندر جو طاقتور طبقہ ہے وہ اب نتنیاہو کے خلاف نظر آ رہا ہے پوری طرح سے. کیوں؟ کیونکہ اس کو فلسطینی چیزوں سے ہمدردی بالکل نہیں ہے، نہ ویسٹ بینک سے ہے، وہ بھی گریٹر اسرائیل چاہتا ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ان کی جو ہے نا راستے کے اوپر فرق آ گیا ہے کہ نتنیاہو جو راستہ لے رہا ہے اور باقی جو تھنک ٹینک اور باقی وہ سارا پاورفل طبقہ سمجھتا ہے ان کی جو سوچ ہے وہ مختلف ہے. نتنیاہو کے راستے کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ تباہی ہے، اسرائیل اس میں بچ ہی نہیں سکتا ہے. تو دوسرا طبقہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہم نے سروائیو کرنا ہے تو اب یہ فورس کے ساتھ ہم سروائیو نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ آگے سے ہم سے بڑی فورس ایمرج کر گئی ہے اور ہم نے 1 سال میں کیا اچیو کیا ہے. تو سروائیو کرنا ہے تو اب ایگریمنٹ کی طرف آنا پڑے گا، مذاکرات کی طرف آنا پڑے گا. ٹھیک ہے، یہ اس وقت معاملات ہیں. تو یہ تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.